अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्तियाँ पहचान के साथ दोस्तों, आज रुकई सजूद सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36 है और इस लेक्चर में आपसे मैं सूरा अश-शुअरा की आयत नंबर 208 से लेकर आयत नंबर 220 तक पर बात करना चाहूँगा। इन आयत के मरवजा तराजुम को मैंने पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात मेरे सामने आए, लिहाजा मैं आज सिर्फ आयत नंबर 219 का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा, बाकी बाद में कभी देख लेंगे। लिहाजा इसका तर्जुमा आप देखें तो स्क्रीन पर भी मैंने लगाया। इन्होंने लिखा है इसमें, और सजदा करने वालों में आपके फिरने को, यानी अगर सजदा माथा ज़मीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रखना है तो फिर इस तर्जुमा के मुताबिक तो लोग माथा ज़मीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रखे हुए हैं और इनका सरकोप यानी सरदार इनके दरमियान चल फिर रहा है। लेकिन हमारे लोग मस्जिदों में भी और उन आम जगहों पर भी जहां माथा ज़मीन पर लगाकर अमल कर रहे होते हैं, जिसे ये लोग सजदा कहते हैं, वहाँ किसी को माथा ज़मीन पर लगाकर अमल कर रहे होते लोगों में फिरने नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसा करने वाले को डांटा जाता है। और ये इस वजह से किया जाता है डांटने का अमल, शायद अल्लाह और ये जो सजदा करने वाला जो इनका अल किताब वाला तो नहीं है, जो भी ये कर रहे हैं, अल्लाह और उसके दरमियान राबता टूट जाता है। यानी कि राबता इतना कच्चा है कि उसने माथा ज़मीन पर लगाया है और कानों के पास हाथ रखे हैं और बंदा आगे से गुजर गया, राबता टूट गया। जबकि इनके तर्जमे खुद आप देखें, स्क्रीन पे लगाओ, उसमें क्या लिखा है। मज़ीद मैं एक और मुतरजम का तर्जुमा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसने लिखा है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी। एक और मुतरजम का तर्जुमा देखें, इसने लिखा है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी, यानी दोनों ने सेम लिखा है, उसका थोड़ा सा अलग था। यानी अगर सजदा माथा ज़मीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रखना है तो फिर जो लोग ये अमल कर रहे हैं इनके दरमियान घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि इस आयत के मुताबिक अगर ये तर्जुमा ठीक है तो घूमने फिरने वाला अमल करना तो फ़र्ज़ साबित है, जबकि नमाजी दोस्त ऐसा नहीं करते। दोस्तों, अगर ये घूम फिर नहीं रहे हैं तो ये आयत पे अमल भी नहीं कर रहे, और आयत पे ये लोग खुद कहते हैं कि अमल करना जो है वो फ़र्ज़ है। अब ये फ़र्ज़ ही पूरा नहीं कर रहे तो क्या किया जाए। जबकि अगर ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत पर चल रहे हैं तो वो तो इस पे अमल करते होंगे। जब उनके साथी अगर इनके वाला माथा ज़मीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रखने वाला अमल अगर सजदा है, जब वो करते होंगे तो फिर वो तो घूमते होंगे, इनके दरमियान फिर रहे होंगे, ये नहीं फिरते। यानी फ़र्ज़ भी और सुन्नत भी साबित है, लेकिन ये लोग मना कर रहे होते हैं कि सजदा करने वाले के आगे से नहीं गुजरना, वो जी सलात हमारी टूट जाती, यानी इतनी कच्ची है। मज़ीद इन्होंने एक तफसीर भी नीचे लिखी है और उसका खुलासा भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, इन्होंने लिखा है तफसीर में, यानी जब तू तन्हा होता है तब भी अल्लाह देखता है और जब लोगों में होता तब भी अल्लाह देखता है। अब देखें, कहीं बात इनके तर्जुमे के मुताबिक ये जा रही है कि और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी, लेकिन ये अल्लाह के कंधों पे लाद के बैठे हुए हैं कि वो अल्लाह देख रहा है, या देखने की बात ही नहीं है। जबकि दोस्तों, इनके इस तर्जुमा के मुताबिक लोगों के दरमियान फिरना, घूमना फिरना सजदा है। दोस्तों, जब ये इस आयत में खुद मान रहे हैं कि लोगों के दरमियान घूमना फिरना सजदा है, तो फिर ये माथा ज़मीन पर लगाकर जो ये लोग अमल कर रहे हैं ये कहाँ से आया भला, इस पे मेरी रहनुमाई करें। जबकि इनके इस अमल की तो यहाँ नफ़ी हो रही है जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अमल करने वालों के दरमियान घूमना फिरना है, वो सजदा है। अब अमल कोई कर रहा है, मसलन कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उनके दरमियान घूमना फिरना सजदा है, माथा ज़मीन पर लगाना तो है ही नहीं। ये माथा ज़मीन पर लगा के खड़े होते, यानी इस आयत की मुखालफत करते हैं। और फिर ये लोग खुद कहते हैं
کہ وہ ایک آیت کی جو انکار کرے گا کافر ہے، وہ خود کہتے ہیں۔ جبکہ دوستو یہ ان کی تفسیر اور یہ تراجم تھے 2-3 جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب ان سب آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو سورہ الشعراء آیت نمبر 208 ہے۔ اس کا تسلسل تو پچھلی آیتوں سے آ رہا ہے، لیکن میں 208 سے لے کر چل رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے زندگی گزارنے کی ضرورت میں سے خراب نہیں کیا، یا ہم نے زندگی گزارنے کی ضرورت میں سے نقصان نہیں کیا، یا اس کا تیسرا ترجمہ اس فریز کا ہوگا ہم نے زندگی گزارنے کی ضرورت میں سے برباد نہیں کیا، مگر زندگی گزارنے کے لیے متنبع کرنے والے یا چکنا کرنے والے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے اس میں سے کچھ بھی نقصان دہ نہیں کیا، خراب نہیں کیا اور برباد نہیں کیا۔ اب زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے ہمارے لیے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اب علم خراب بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علم ہم الکتاب پڑھ کے لیتے ہیں یا کائنات پڑھ کے لیتے ہیں وہ خراب بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو خیر پر مبنی ہے؟ لہذا اب مزید کہا گیا ہے اِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، مگر زندگی گزارنے کی ضرورت کے لیے متنبع کرنے والے، چوکنا کرنے والے ہیں۔ اب زندگی گزارنے کی ضرورت وہ ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اس کے متعلق چوکنا یا متنبع کیا جائے گا۔ دوستو چوکنا کرنے والے یا خطرے کی گھنٹی بجانے والے جو ان کو کہا جاتا ہے، اور کہاں سے چکنا کرتے ہیں یا متنبع کرتے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اگلی والی آیت 209 میں یہ کہہ کر کے ذکرہ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور نوٹ بک یا یاد دہانی اور ہم اندھیرا کرنے والے یا اندھیر نگری چوپٹ راج والے نہ تھے، یعنی جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھیرا یا اندھیر نگری چوپٹ راج کرنے والے نہیں تھے۔ جب یہ نہیں تھے تو نہیں تھے، لہذا مزید کیا کہا گیا ہے وہ اگلی آیت میں 210 یعنی 210 میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ، اور نہ ہی اس نوٹ بک یا یاد دہانی کے ساتھ شر انگیزی کرنے والوں کا گروہ فراہم کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فراہم کیا ہی نہیں ہے گروہ شر انگیزی کرنے والا، یہ اس کا دوسرا ترجمہ بنے گا، اور نہ ہی ہم نے اس نوٹ بک کے ساتھ آیتوں سے دور کرنے والا گروہ فراہم کیا۔ اب نوٹ بک جو ہے وہ الکتاب جب ہم پڑھتے تو ہم چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے، اور نوٹ بک یہ کتاب بھی ہے، لہذا اس کے ساتھ آیتوں سے دور کرنے والا گروہ جو فراہم کیا ہے، جس نے یہ کتاب مرتب کی اس نے فراہم نہیں کیا، دوسری جگہ سے وہ آتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 211 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کے لیے عدم مساوات، نا انصافی نہیں، اور نہ ہی وہ اہلیت یا قابلیت رکھتے ہیں، یعنی جو اگر تو شر انگیز ہیں تو ان کے لیے عدم مساوات یا ناانصافی ان کے لیے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اہلیت یا قابلیت رکھتے ہیں۔ اب ان میں اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ ذکر جو ہے وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان کے لیے عدم مساوات اور ناانصافی نہیں ہے اس میں، بے شرطیہ کہ وہ اس کو مانیں گے۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں یہ جو شیاطین ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا آیت نمبر 212 میں یہ کہہ کر کے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، حقیقتاً وہ اندھیرا پھیلانے والے، آیتوں سے دور کرنے والے، شر انگیز یقیناً نوٹ بک سے برخاست کر دیے گئے۔ دوستو جب ہم الکتاب کی طرف نہیں آئے تھے تو ہم بھی شر انگیزوں میں لپٹے ہوئے تھے اور آیتوں سے دور کرنے والوں کے ساتھ تھے اور ان کی بات بھی مانتے، لیکن جب ہم نوٹ بک کی طرف آئے تو اس نوٹ بک سے، اس کے ذریعے سے ہمارے جو نفس میں یہ شر انگیزی یا
آیتوں سے دور یا اندھیرا پھیلانے والا جو تھا وہ دور کر دیا گیا، ہمارے نفس میں سے بھی اور ویسے بھی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 213 میں، اس میں لکھا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ حتمی بات یہ ہے کہ تو خالق کائنات کے ساتھ دوسرے دیوتا کی دعوت یا تبلیغ نہ کرو، ورنہ تو سزا دیے جانے والے افراد میں سے ہو جائے گا۔ اب اگر تبلیغ کرو گے تو ظاہر ہے مشرک ہوگا بندہ، اور مشرک یعنی ملاوٹ کرنے والا ہوگا۔ جب ملاوٹ کرنے والا ہوگا تو اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھانا خراب کرے گا اپنا۔ مثلا ایک آدمی ہے جو دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو لوگ اس کو اچھی نظر سے تھوڑی دیکھتے ہیں، یا پاؤڈر بنا کر بیچتا تو لوگوں کو بھی مار رہا ہے، خود بھی مار رہا ہے۔ اور ان ممالک میں اگر ایسا بندہ ہو جہاں قانون پکڑ کرتا ہے تو وہاں تو ویسے ہی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، یعنی اپنا کھانا خود خراب کر لے گا ایسا بندہ۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی والی آیت 214، تو اس میں لکھا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تو اپنے خود کے معاشرتی افراد اور حلقہ احباب کو متنبع کر دے یا تو چکنا کر دے۔ یعنی متنبع یا چکنا کس معاملے میں کیا جائے گا؟ جو پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تبلیغ نہیں کرنی خالق کائنات کے علاوہ دوسرے دیوتا کی، ورنہ سزا ملے گی، یہ بتانا ہے تو چکنا کرنا ہے، یعنی وہ بات پہنچانی یا متنبع کرنا ہے۔ مزید ہم آیت نمبر 215 کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو کم کرتا جا اپنے خود کی رکاوٹوں کو، یقیناً جو آپ کے زیر سایہ ہوا امن فراہم کرنے والوں میں سے ہے۔ اب جو رکاوٹیں ہیں وہ مسلسل کوشش کرنے سے ختم ہوتی جائیں گی، اور جو اس رکاوٹوں کے ختم کرنے کے باعث زیر سایہ ہوں گے وہ امن فراہم کرنے والے ہوتے جائیں گے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ 26 کی 216 کو، تو اس میں لکھا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو اس کے بعد تو بتا دے کہ حقیقتاً میں بری ذمہ ہوں اس سے جو کام تم کرتے ہو۔ یعنی اگر وہ بات نہیں مان رہے، بات مان کے عمل نہیں کر رہے، اپنا ہی الگ سے بات مان رہے ہیں یا اپنا الگ سے عمل کر رہے ہیں، تو پھر کیا بری ذمہ ہے؟ بری ذمہ ہے وہ جو تبلیغ کرنے والا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی والی آیت 217، اس میں لکھا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور تو بہت ہی پیار دینے والے، نرمی دینے والے پر بھروسہ رکھ۔ اب جو پیار دینے والا یا نرمی دینے والا ہے اس پر بھروسہ رکھنا ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا جن کو بری ذمہ کہہ دیا گیا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی والی آیت 218، تو اس میں لکھا ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، تجھے منصوبہ سازی یا پلاننگ دیتا ہے بلوغ و حصول کے وقت جب تو سٹینڈ کرتا ہے یا ڈٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو ڈٹ جائے گا یا جو رک جائے گا بلوغ و حصول کے لیے تو اسے بلوغ و حصول مل جائے گا، منصوبہ سازی یا پلاننگ جو دی گئی ہے اس کا۔ لہذا منصوبہ سازی اور پلاننگ جو دی گئی ہے وہ الکتاب کے اندر ہی ہے۔ مزید ہم اگلی والی آیت جو کہ 26 کی 219 ہے، تو اس میں لکھا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تو ماننے والوں میں واپس پلٹتا ہے۔ دوستو ماننے والے وہ ہیں جن کو منصوبہ سازی دی ہے بلوغ تو حصول کی پچھلی آیت کے مطابق، اور وہ اس پر سٹینڈ کرے ہوئے یا ڈٹے ہوئے وہ ماننے والے ہیں۔ جو سٹینڈ ہی نہیں کر رہے، اس پہ ڈٹے ہوئے ہی نہیں ہیں، جو ان کو کہا گیا ہے اس پر رکے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ بھلا کون ہے؟ اور جو رکے ہوئے ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جو آیت نمبر 217 میں توکل یعنی بھروسہ رکھے ہوئے ہیں پیار کرنے والے، نرمی کرنے والے سے۔ لہذا دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں ساجدین جو ہے یہ ماتھا زمین پر لگانے والے نہیں بلکہ یہ ماننے والے ہیں۔ کس کو؟ توکل
جس پر کرنا اس کو اور ڈٹ جانے والے ہیں اس پر جو اس نے کہا ہے، یہ ہوتا ہے ماننا، نہ کہ ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ لگا لینا۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں 26 کی 2:20 کو، تو اس میں لکھا ہے کہ انہو هو السمیع العلیم، حقیقتاً وہی سننے کی صلاحیت دینے والا، جانکاری دینے والا ہے۔ لہذا دوستو، سننے کی صلاحیت یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا وہ سن لا، ہرگز بھی نہیں۔ یہ قرائنی ثبوت جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں هو السمیع العلیم، سمیع کے معنی ہی قرائنی ثبوت کے ہیں۔ لہذا حقیقتاً وہی قرائنی ثبوت دینے کی صلاحیت رکھنے والا، جانکاری دینے والا ہے۔ دوستو، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر ہم آیت نمبر 219 کو دیکھتے ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سجدہ اگر ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنے، تو وہ تو چل پھر رہا ہے، ان میں عمل کرنے والوں میں چل پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عمل کہیں اور ہو رہا ہے، ماتھا زمین پر لگانے والا نہیں ہو رہا، اور چل پھر کے چیزوں کی چیکنگ ماری جاتی ہے، جو چیزیں رکھی جاتی ہیں لوگوں میں۔ اگر آپ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کبھی گئے ہیں تو آپ دیکھیں لوگ کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عمل کر رہے ہوتے ہیں، چیکر ہوتا ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے، یا پھر جو آنر ہوتا ہے وہ بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی جو ملازم ہیں یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے بلکہ پوری کتاب سے کہیں بھی ماتھا زمین پر لگانے والی جو چیز ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہاں ماتھا زمین پر لگا کر اور رگڑتے ہیں تاکہ وہ ماتھے پہ وہ بن جائے نشان، اور وہ جراثیم کی وجہ سے بنتا ہے اور کھال خراب ہو رہی ہوتی، اور پھر کانوں کے پاس ہاتھ بھی رکھتے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جب چھوٹی عمر میں بچے کو گھوڑا بن کر جھولا دیا جاتا ہے، وہ والی کیفیت میں وہ والی حالت میں آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ عمل جو کر رہے ہیں وہ خالق کائنات نے جو بات کہی ہے اس سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی جب ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے کام بن جائے تو پھر عمل کیوں کرنا؟ خود سوچے نا۔ جب کہ سورہ 2 کی آیت نمبر 58 کے مطابق تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہی نہیں ہے، حتتا کہنا ہے، وہ یہ کہتے نہیں۔ یعنی اپنا عمل جو ماتھا زمین پر لگا کر کر رہے ہیں اس میں بھی قرآن والی جو بتایا گیا ہے حتتا وہ نہیں کہہ رہے، اپنا الگ سے ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ تبھی تو مسلم ممالک جو تھے ہمارے اس میں کئی تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور کچھ مٹنے والے۔ بھائی جب جو چیز دی گئی ہے کہ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر لو، جب وہ نہیں کریں گے الٹا ماتھا زمین پر لگا کر وہ اور کانوں کے پاس ہاتھ رکھ کے کہے جائیں گے وہ الفاظ جو الکتاب المبین میں بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے جو بزرگ ہیں ان کے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور وہ جب پڑھیں گے اور ہوگا کہ ہم اللہ کو سجدہ ہے، تو اس اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا، وہ اس بزرگ کو ہو رہا جس نے یہ کلمات بنا کے دیے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت